तमाम मुतल्लिका इदारों पर वाज़ेह कर दिया गया है कि दहशत गर्दों के सरपरस्त या उनके मददगार जहां कहीं जिस भेस में भी छुपे हैं कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूं कि वो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम की आवाज़ से हम आहंग रहें। ऐसे अनासर के लिए ज़िंदगी का हर मैदान तंग कर देना चाहिए ताकि अमन व सलामती की मंजिल का हसूल आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। और कल नाज़रीन जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के मनाजिर आपने अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखे, जो सानिया लाहौर में हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, दहशत गर्दों की जो हम हमेशा ये बात करते हैं कि दहशत गर्दों के ख़ात्मे का ये साल है, उसी में हमें बार बार ये बावर कराया जा रहा है कि अभी भी वो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और इधर मौजूद है, पेनिट्रेट कर चुके हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मजीद होने की ज़रूरत है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे जो इन 3 शहरों में कल जो हाल देखा गया और एक मैसेज जो ऑल अक्रॉस भेजा गया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, ये बड़ा ही अलमनाक हमारे साथ एक सेटबैक चला आ रहा है जब से हम ये देख रहे हैं कि ये दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ जो मुल्क में इस वक्त नज़र आ रही हैं। हमने कल के भी साने में देखा तकरीबन 72 अफराद जाँ बहक हुए और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया गया। ये लाहौर में अगर 1 साल पहले हम बात करें तो योनाबाद का सानिया भी सबके सामने है। 2 चर्चेस, 2 साइमल्टेनियस अटैक्स हमने देखे 2 चर्चेस पे, और उसके बावजूद भी सिक्योरिटी को उस तरह से नहीं बेहतर बनाया गया हुकूमत की जानिब से। आज नवाज शरीफ साहब ने भी कल के इस साने के हवाले से, और जो आप इस्लामाबाद के मनाजिर भी, 2 ही खबरें इस वक्त हर टीवी चैनल पर चल रही हैं, और वो इस्लामाबाद के भी जहाँ पर मुजाहिरीन मुमताज़ कादरी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त डी चौक पे एहतजाज किए हुए हैं और मुजाहरा कर रहे हैं। उनसे निगोसिएशंस की उनकी डिमांड्स हैं, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने आज 8 बजे के बाद जो खिताब किया कौम से, उसमें बड़ा कहा जा रहा था कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी, और इसमें कोई नवाज शरीफ साहब से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वज़ीर आज़म से कि वो बात करेंगे रॉ एजेंट के अरेस्ट होने के भी हवाले से, और जो नेशनल एक्शन प्लान पे जो अमल दरामद नहीं हमने देखा इतने अरसे में, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो कुछ चीज़ें अनएड्रेस्ड रह गई। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर ये भी मैं बताती चलूँ कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के कोलैबोरेशन, आर्मी और रेंजर्स की कोलैबोरेशन में जो ऑपरेशंस हैं उसका आगाज़ बाकायदा तौर पे हो चुका है पंजाब में। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 5 रेड्स किए गए लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, और मल्टीपल सस्पेक्ट्स और फैसिलिटेटर्स दहशत गर्दों के उनको अरेस्ट किया गया है। और ऑपरेशंस अब मजीद भी इनकमिंग लीड्स के साथ साथ जारी रहेंगे। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मैंने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद साहब हमारे साथ वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमें। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार उवैस तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, जो हम हमेशा एक साने के बाद देखते हैं, हमारी रिएक्टिव एक जो अप्रोच नजर आती है इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव हमें होना चाहिए, क्या कहेंगे हमारे मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है? कराची में प्रेस क्लब पे मुजाहिरीन का अटैक, उसके बाद हमने लाहौर में ये सानिया, इतना बड़ा सानिया देखा, और क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसपे मैंने मेंशन किया जो बार बार अटैक्स के जद में है, बावजूद उसके हम कुछ ना कर सके। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब और नेशनल एक्शन प्लान पर जबकि पूरी कौम और सियासी जमातें मुत्तहिद हो चुकी थी और उसके तहत कार्रवाइयाँ हो रही थी, और उस कार्रवाइयों के नतीजे में कुछ खातिर ख्वाह फ़वाइद और बहुत सारे मतलब है कि इस किस्म के लोग पकड़े भी गए थे, मारे भी गए थे, और उनके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही थी। और उसके दरमियान कुछ कौम को ऐसा महसूस होने लगा और सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट क्लेम करने लगा कि हम मुकम्मल तौर पर उनके पीछे हैं और आखिरी दहशतगर्द तक एक अमल जारी रहेगा। मेरे ख्याल में कि इस मैसेज को पढ़ते हुए, क्योंकि इस पर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था रोज़ बरोज़, उसको नेगेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए ये एक 4th वेव ऑफ वायलेंस आ चुका है। और ये 4th वेव ऑफ वायलेंस तब से आ चुका है जब पेशावर में ये पहले हमले हुए, फिर बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हुए, उसके अलावा मर्दान में हुए, और इसके अलावा जो क्वेटा में, और फिर मोहम्मद एजेंसी में, और फिर बाकी में, ये मतलब है कि स्प्रेड बढ़ता गया।
اور اب لاہور تک اس کا سلسلہ جو کہ وہاں پر انہوں نے ایک ایسے ٹارگٹ کو ایک ایسے دن پر چنا جو کہ وہاں پر ہر کمیونٹی کے لوگ موجود تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی جوان بھی تھے, عورتیں بھی تھے. اور دوسری بات تھی کہ اس کو انہوں نے ایک بڑا خبر, ایک بڑی سرخی اور بہت بڑا میڈیا کے طور پر اس کو انہیں ہائی لائٹ کرانا تھا اور اپنی پریزنس دکھانی تھی. اور ایسٹر کو اس لیے چنا گیا تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایجیٹیٹ کرے کہ یہ کرسچنز کے خلاف یہ حملہ ہوا ہے اور اس دن پر ہوا ہے. تو ان کے جو پلاننگ تھی یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ تھی, اور انہوں نے اس ٹارگٹ کو بھی اس لیے چنا کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ کیجوالٹیز ہو, صاف ٹارگٹ ہو, زیادہ سے زیادہ کیجوالٹی. اور تیسری بات ایک ایکسپوجر ہوا, اور ایک ایکسپوجر یہ ہوا کہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں اس قسم کے آپریشنز نہیں ہو رہے ہیں جس طرح کے پی میں یا کراچی میں یا بلوچستان میں ہو رہے ہیں, اور خصوصاً ساؤتھ پنجاب جہاں پر کہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ پنجابی طالبان اور اس کے علاوہ جو بینڈ پروسکرائب آرگنائزیشن ہے وہاں پر موجود ہے. لیکن ایک اور میں اسٹیٹسٹک دے دوں گا جو کہ میرے لیے ایک وہ رکھتا ہے, مطلب ہے کہ اس کو پونڈرنگ اور اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہ یہ تھی کہ جتنے بھی آپریشن نیشنل الیکشن پلان کے تحت ہوئے پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئے, لیکن جو اس کے ذریعے لوگ پکڑے گئے وہ بہت کم ہے بنسبت خیبر پختونخوا کے, بنسبت کراچی کے, بنسبت بلوچستان کے. یہ ایک کوسچن مارک ہے ان آپریشنز پر. تو ابھی جو آپ نے بتایا کہ جو آپریشن ہوئے رینجرز نے کیے, آرمی نے کیے, اور اس میں جو کیچیز ہیں جو پکڑے گئے ہیں وہ زیادہ ہیں, اور ان کے ساتھ ایویڈنس بھی ہے, اور ان کے ساتھ بارود بھی ہے, ان کے ساتھ اسلحہ بھی ہے, اور وہ باقاعدہ ڈکلیئرڈ لوگ ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ فلا تھا جو کہ ابھی ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے. سر اویس صاحب, دس آپریشن اگین واز ویل اوور ڈیو. کہا جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ بلکہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹ آف اے پاسبل اٹیک جو لاہور میں کل ہوا, ہمارے پاس کوئی رپورٹس پہلے سے نہیں تھی. ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ جو اسلام آباد میں اس وقت مظاہرین ڈی چوک پہ آپ کے ریڈ زون بریچ کرا, وہ تمام جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں سر, اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے انٹیلیجنس بیورو نے پہلے ہی 25 مارچ کو ان کو الرٹ کر دیا تھا کہ اس قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے. وہاں پر تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. ایک طرف آپ کے پاس رپورٹس نہیں تھی تو آپ کچھ نہیں کر سکے, یہاں پہ تو رپورٹس تھی بھی آلریڈی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہو, چاہے کوئی مظاہرہ ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, وہ آپ کو ایک سبق دیتا ہے. تو موجودہ حکومت نے, وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت جو پنجاب کی ہے, انہوں نے وہ سبق نہیں سیکھا. وہ سبق کس طرح نہیں سیکھا کہ جب عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا یہاں پر تو وہ ریڈ زون میں کیسے داخل ہوئے, ڈی چوک میں کیسے ہوئے, وہ پی ٹی وی کی عمارت میں کیسے داخل ہوئے, پارلیمان کی جو عمارت تھی اور اس کے باہر مظاہرے وائلنٹ پروٹیسٹ کس طرح سے ہوئے. طاہر القادری صاحب یہاں پر جو مجمع لے کر آئے تھے پی 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 کے دور حکومت میں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب جمع ہوئے تھے وہ بھی اپنے ڈیمانڈز لے کر آئے تھے. تو اس وقت بات یہ تھی کہ اس سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھنا چاہیے تھا. اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انتہا پسند یہاں پہ ڈیمانڈ لے کر آ جائیں, اور وہی ہوا. ان کو یہ پتہ تھا کہ چہلم کا جو ہے ممتاز قادری کے چہلم کی تیاریاں ہو رہی ہیں, مختلف قصبوں سے اور دیہاتوں سے لوگ جمع ہو رہے ہیں. پولیس کو رپورٹ تھی, میں نے خود وہ سگنل سنے ہیں جس پہ پولیس کو یہ ہو رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. بھائی پیچھے ہٹ جاؤ, آپ مجھے بتائیے کہ لبرل پروگریسو اگر ہم لوگ لال مسجد یا مولانا عبدالعزیز کے خلاف مظاہرہ کرنے جائیں تو ہمیں حکومت اجازت دے گی پارلیمان کے سامنے؟ پرامن مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دے گی. کیسے ریڈ زون میں؟ ریڈ زون جو ہے وہ ریاست یا حکومت کی ایک سمبولک اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. وہاں پہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ بلڈنگ ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ فارن آفس ہے, اس سے آگے ڈپلومیٹک انکلیو ہے. آپ کس طرح کا پیغام دے رہے ہیں؟ 24 گھنٹے ہو گئے, میرے آپ کے پورا اسلام آباد کٹا ہوا ہے پوری دنیا سے, انٹرنیٹ سے کٹا ہوا, موبائل سے کٹا ہوا, یہ کس طرح کی؟ پھر اس کے بعد توجیحات پیش کر رہے ہیں آج کی جی آج اجلاس ہوا وزارت داخلہ کے اندر, آج فلاں جگہ پہ. اس سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دینے سے حقیقتیں جو ہیں وہ چھپیں گی نہیں. یہ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے یہ نائب صرف اجازت دی, توڑ پھوڑ کی. بھائی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے اگر ان کو یہ ڈیمانڈ کرنی ہے
جس کے ڈیمانڈ وہ سارے میڈیا پہ آ چکا ہے, سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے کہ ممتاز قادری کو شہید قرار دیا جائے, جیل کو ممتاز قادری کا نام دیا جائے, آسیہ بی بی جو بیچاری جیل میں ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. بھائی اور اس میں نظام مصطفیٰ بھائی آپ سب کچھ کروائیں, پہلے آئین, کسی بھی ریاست کے آئین اور قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ الیکشن لڑیں, الیکشن میں جیتے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ, بندوق کے زور پہ یہاں پہ جو بھی آئے گا وہ اپنے کرے گا. حکومتی نمائندوں کا یہ کہنا کہ جی عمران خان نے ایک رستہ دکھا دیا ہے, پی ٹی آئی نے وہ دھرنا کر کے رستہ دکھا دیا, ان کو یہ تو کوئی بات نہیں ہو گئی. ویئر از یور گورنمنٹ, ویئر از یور ایڈمنسٹریشن؟ اگر یہ دیکھیں سیفٹی وال لگتی ہے, والز کھڑی ہوتی ہیں, میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ میں اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لینا, چلیے ابھی چلتے ہیں ذرا دیکھ لیں, ہمیں 3 جگہ پہ ناکے کھڑے ہوں گے. بھائی یہ سارے داڑھی والے یہ سارے کیسے پہنچے ہوئے ہیں, یہ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ اور کہتے ہیں کہ فلاں کو کور کمانڈر کو بلاؤ, فلاں کو, ان کی ہمت کیسے ہوئی ہے؟ آپ اپنا چلم کریں, مغفرت کی دعا کریں, جو بھی کریں, اس کے بعد آپ ڈسپرس ہو پیسفلی. یہ ڈیمانڈ اسی وقت ہو سکتے ہیں چاہے وہ طاہر القادری کے ڈیمانڈز ہو, چاہے ان کے ڈیمانڈز ہو, چاہے سنی تحریک کسی کے بھی ڈیمانڈز ہو, وہ جب یہ انتخابات میں ووٹ لے کر آئیں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ریاست کی. یہ تو نہ ریاست کو مان رہے نہ پارلیمنٹ کو مان رہے, ان کو تو دیکھیں نا, ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. کہیں کی نیگوسیشن. سر نواز شریف صاحب کی جو تقریر پھر ہوئی اور اس کے نظریں بڑی مرکوز تھی اور بڑی امیدیں کی جائی تھی کہ وہ اپنے خطاب میں کچھ دعا وہ اپنی تقریر کر دیں گے, لیکن وہ تقریر بھی بڑی ایک عام سی نظر آئی. میرے ساتھ اس وقت جواد اوان صاحب جو کہ کورسپونڈنٹ ہیں دی نیشن کے, وہ ہمیں اس وقت ٹیلی فون کال پہ جوائن کر رہے ہیں. جواد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد مجھے بتائیے گا واٹس دا لیٹسٹ رائٹ ناؤ یہاں پر اس وقت اسلام آباد فیڈرل کیپٹل آپ کا پوری دنیا سے اس وقت کٹ کے رہ چکا ہے, نیٹ ورکس ڈاؤن ہے صبح سے ہی, اور مظاہرین ہے جو وہاں پر موجود ہیں, ایریل سرویلنس جاری ہے. ایک طرف لاہور میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ کل کے سانے کے بعد وہ تمام زخمیوں کا اس وقت جو ہے وہ صورتحال بھی سب کے سامنے ہے. کیا کہیں گے اس وقت؟ اور آپریشنز کا بھی باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے, کیا چل رہا ہے اس وقت؟ لیکن یہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں جس رپورٹ کا ذکر کیا ہے انٹیلیجنس بیورو کی, وہ بات بالکل درست ہے. اس کو چاہے جو مرضی کہے تو نہیں ہے, انہوں نے آغاز کیا تھا اور ایک باقاعدہ سروے ہوا تھا مختلف پارکس کا, خصوصاً پارکس کا, پبلک پلیسز کا. اس میں لاہور کے یہ جو گلشن اقبال پارک ہے, جو ریس کورس گراؤنڈ کا پارک ہے, اور جو اپنا جلو کا پارک ہے, ان 3-4 پارکس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا سروے کر کے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں بہت ناقص ہیں. تو اس پہ میرا خیال ہے کسی نے غور نہیں کیا اور پھر یہ سانحہ پیش آ گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپریشن کے حوالے سے پنجاب میں خاصی دیر سے یہ ایپکس کمیٹی 26 نومبر کی میٹنگ منٹس میں یہ چیز ڈسکس بھی ہوئی تھی کہ رینجرز کو, ان کے جو ریپڈ رسپانس فورس ہے, اس کو انگیج کیا جائے فار لمیٹڈ اسپیشل آپریشن ایٹ پنجاب بارڈرز ود بلوچستان اینڈ سندھ. وہ خاصے لو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں اور بالآخر جب وہ نیب کے پوائنٹس جو ہیں ان کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, تو میرا خیال ہے کہ کل پھر آرمی چیف کو جو ہے وہ پرسنل انٹروین کرنا پڑ گیا اور یہ معاملہ جو اسی طرف نکل گیا. اس کو پہلے ہی اسی طرح نمٹا لیا جاتا. اب حکومت تو الیکٹڈ ہے اور جو دوسرے ادارے ہیں اگر رینجرز کو بھی کال کرتے ہیں تو وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت ہے نا, تو اس میں قباحت کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, جو پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن زعیم قادری صاحب, انہوں نے تو بالکل کلیئرلی کہا کہ ہی ہیڈ نو کلو اباؤٹ دی آپریشن جو کہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, جو ریڈز ہو رہی ہیں. یعنی کہ یہ تاثر پھر بالکل صحیح ہے کہ اس وقت حکومت اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے دے ناٹ آن دا سیم پیج. جی کہا یہ امپریشن ہے, آئی ایم ناٹ شیور, یہ امپریشن ضرور ہے جو مل رہا ہے. اور اس کو ابھی وہ کنفرم تو کوئی بھی نہیں کر رہا. دونوں کوارٹر سے, ملٹری اور سویلین کوارٹر سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی مجھے. میں نے تو دوستوں کو وہاں چیک کیا جو بھی میرے کانٹیکٹس ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ ہمیں دیکھنے میں چیز نظر آئی ہے کل اسلام آباد سے لے کر اور لاہور تک, یہ 2 فیڈرل کیپٹل میں پی ایم ایل این رولنگ پارٹی جو ہے وہ ہے اور پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے. باقی تقریباً تینوں جو صوبے ہیں ان میں آلریڈی فوج براہ راست یا پیرا ملٹریز جو ہیں آلریڈی کسی نہ کسی طرح سے کسی آپریشنز میں لا اینڈ آرڈر کے انگیج ہیں. یہی بچے تھے جہاں پہ یہ صورتحال جو ہے اتنی وہ دیگرگوں ہو گئی ہے کہ ان کو انٹروین کرنا پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کچھ ایسی صورتحال بن گئی کہ کوئی ریٹ نظر نہیں آ رہی تھی گورنمنٹ کی, نہ فیڈرل کیپٹل میں اور نہ پنجاب میں. تو شاید اس نے ان کو مجبور کیا. لیکن جہاں تک تعلق ہے ایک پیج پہ نہ ہونے کا, یہ ابھی تک اس کو ہم امپریشن کہہ سکتے ہیں, ابھی اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جواد, بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب, جو یہ ایک امپریشن اب یہ کریٹ ہو گیا, کیونکہ کل سے جتنے عام اجلاس ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب کی صدارت میں الگ اجلاس ہوئے ہیں, جی ایچ کیو میں راحیل شریف صاحب کی صدارت میں الگ اجلاس ہوئے, کہیں کوئی ذکر نہیں آیا کہ کوئی ایک اجلاس ہو جس میں تمام اکٹھے موجود ہوں. کیا اس وقت نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھ لو, 2-3 چیزیں میں ایگزامپل کے طور پر جو آپ نے سوال کیا پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک انڈین سپائی یا دیو کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ بھی آرمی چیف نے ایرانین صدر کے ساتھ اٹھایا, حالانکہ یہ سول حکومت کا کام تھا, کیونکہ کاؤنٹر پارٹ اس کا سول حکومت ہے, ملٹری نہیں ہے. لیکن ملٹری نے یہ معاملہ اٹھا دیا اور اس کو بتا دیا کہ بھائی آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں ایجنٹ بھیجے جاتے ہیں اور ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, اور ان کو چابہار میں باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے اور ان کو لاج کیا گیا ہے, سیف ہیون دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی, یہ سول حکومت کو کرنی چاہیے تھی, نہ کہ ملٹری حکومت کو. دوسری طرف وہی سول حکومت ہے جس سے وہ بات ہوئی, وہ ڈینائی بھی کر رہے ہیں. اگر یہ سول حکومت کرتا, فارن آفس کرتا, تو وہ ڈینائل کے موڈ میں نہ آتے. دوسری بات, یہ جو یہاں پر اسلام آباد میں جو پہنچ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ سول حکومت کے پاس جو بھی ٹولز اویلیبل ہے سیکیورٹی کے, وہ سارے فیل ہو گئے. تو اس کے بعد آرمی کو بلایا گیا اور رینجرز کو بلایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اگر آپ کے ریڈ لائن کئی دفعہ کراس ہو جاتی ہے اور پھر آپ ان کو بلاتے ہیں, 245 اپلائی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں ریزسٹنس جو ہے یا ٹالرنس جو ہے یا آپ کے جو اسٹریٹجی ہے یا آپ کے جو کاؤنٹرز ہیں وہ بالکل یا ہے نہیں یا اس کو آپ اپلائی نہیں کرتے. اور اگر اپلائی نہیں کرتے تو کیا مسئلہ ہے, اس پر گورنمنٹ کلین کیوں اتنی بے بس نظر آتی ہے, کیوں بے بس نظر آتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ آخر جب یہ ہو رہا تھا, چیلم ہو رہا تھا, تو کیا انہوں نے پہلے نیگوشیٹ نہیں کیا تھا؟ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے اس کے, کہاں تک جاؤ گے, کدھر تک نہیں جاؤ گے, کیا آپ کے ڈیمانڈ ہے, کیا ڈیمانڈ نہیں ہے. ہاں, تو ان سب پر پہلے سے میڈیٹیٹ کرانا چاہیے تھا اور ان کو کمٹ کرانا چاہیے تھا کہ بھائی اس پر وہ ہوں گے, اس حد تک ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں ہوا. اور اگلی بات انہوں نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ ڈیمانڈ, یہ پہلے بھی ہوا تھا کہ جس طرح اسلام آباد میں پہلے دھرنے ہوئے, اس کے علاوہ وہ ایک ڈی رینج قسم کا آدمی, اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو وہ کرے ارغمال بنا کر وہ سکندر نے وہ کیا. تو وہی بات ہو گئی کہ کل کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ آ جائے گا اور وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی آپ تو فلانا چیز ہمارے والے کر دیں. تو پلان ہی نہیں نظر آتا. تو مطلب ہے کہ اب وہی ہوا, لسٹ آف ڈیمانڈ اور وغیرہ سلسلہ وغیرہ یہ ہوا. اور ابھی ان ایکشن ہے, یعنی ایک انرشیا ہے. ان ایکشن مینز انرشیا, کہ what is up our sleeves, کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. کیا کل بھی اسلام آباد اسی طرح یرغمال رہے گا, کل بھی سارے سروسز بند ہوں گے, کل بھی اسی طرح سے غیر یقینی صورتحال ہوگی. مطلب ہے کہ غیر یقینی از انارکی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انارکی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ This looks like a complete government failure right now. کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے, کوئی میجرز نہیں لیے جا رہے to prevent anybody entering into the red zone. دیکھیے میرے خیال میں یہ بالکل فیلئر تو ہے اور نیگلیجنس بھی ہے, جس کا چرچا ہم نے پہلے بھی کیا ہے. لیکن میرے خیال میں صرف ساری پوری ملک کی صورتحال پہ حکومت کو مورد الزام قرار دینا بھی بالکل صحیح نہیں ہے, اور جو سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں وہ سب اچھا ہے. میرے خیال میں دونوں جو ہیں وہ ایک پیج پر اس پوائنٹ پہ تو ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کا ہے. پھر سیاسی قباحتیں ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹی کو, جسٹ for the sake of an argument, because there is no PMLN representative here. بات یہ ہے کہ PMLN کا اگر ہم پاس دیکھیں تو وہ بھی inclined towards right. تو ان کی جانب سے جو ماضی قریب کے اندر ہوا, چاہے وہ آنر کلنگ کی اسکریننگ ہوئی, پھر چاہے ڈومیسٹک وائلنس پہ بل پاس ہوا, تو ہم اسے مثبت ہی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سماج کی گھٹن کے اندر یہ اقدام بھی بہتر ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کا جو تجدید عہد وفا تھا, اس کا جو اعادہ کیا انہوں نے, اس میں ایک اچھا پیغام تھا, ٹھیک تھا, لیکن اس میں کوئی ٹھوس مواد نہیں تھا. جس طرح ہم پیرس ٹیرر اٹیکس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لیڈر ہیں اولان, وہ آئے موقع پر اور انہوں نے ٹھک 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 1 2 3 کہ جی یہ ہوگا, اتنے ڈیٹینشن ہوگی, فلاں یہ
انیکٹ ہوگا لا, یہ چیزیں ہوں گی, اور اس کے بعد انہوں نے پوری پالیسی ایک فریم ورک بتا دیتے ہیں. میرے خیال میں وہ ٹھوس مواد. لیکن دیکھیے میں علینا یہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بریڈے صاحب کو بھی پتا ہوگا اور ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہم جب بھی یہ ہمیشہ سوچ سکتے ہیں کہ ریاست یا کوئی بھی حکومت اگر ملک کے اندر انتہا پسندی یا دہشت گردی کے خلاف کوئی جامع منصوبہ بنائے یا حکمت عملی بنائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پنجاب میں آپریشن کے بغیر یہ ممکن ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر 13,000 مدارس ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جس ماضی کی یہ بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ پنجاب کے اندر چاہے وہ کالعدم تنظیمیں لشکر جھنگوی ہو, سپاہ ہو, لشکر طیبہ ہو, جیش محمد ہو, ان کے ہیڈ کوارٹرز کہاں پر ہیں. میں ذاتی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میری 2 دفعہ تحریک طالبان کے امیر بیت اللہ محسود سے ملاقات ہوئی. آخری ملاقات ان کے ڈرون اٹیک سے پہلے ہوئی 2007 میں. تو اس کے اندر جو ہے میں نے دیکھا کہ ان کے جو باڈی گارڈز تھے, ان کے جو ساتھ میں جو آرمڈ لوگ تھے, اس میں بہت سارے پنجابی طالبان کا ذکر یہ کر رہے تھے. تو وہ جو ایتھنک بیریئر تھا کہ یہ صرف پشتون ہو سکتے ہیں, یہ صرف قبائلی ہو سکتے ہیں, خدا را ایسا نہ سوچیں, بیکاز اس کے اندر جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جو جڑیں ہیں وہ پورے ملک کے اندر ہیں. پنجاب کے اندر بغیر آپریشن کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صرف 2 مختصر باتیں آپ سے کروں گا. میں ایک بریک شامل میں, بلکہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر the break. ناظرین, پنجاب گورنمنٹ فلی ایکٹیو ان eliminating terrorism and extremism. نواز شریف صاحب کے جو خطاب پہ بات ہوئی تھی بریک سے پہلے, اویس توحید صاحب آپ بات کر رہے تھے اس خطاب کے حوالے سے. میں سر یہ جو قوم سے جو خطاب کیا گیا اس پہ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے ایسی جو ایکسپیکٹ ان سے کیا جاتا وہ باتیں نہیں کی, جو تمام چیزیں اسلام آباد میں ابھی جس طرح سے یہ مظاہرین ہیں یہ تو کل تک بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کس طرح سے ان کی ڈیمانڈز پہ کیا ایک فلیکسیبل اور ایک بیچ کا رستہ کیسا نکالا جائے گا؟ ان کو مارا جائے اور ڈسپرس کیا جائے. بھائی یہی قانون کو ہاتھ لینے والے ان کی کیا اتھارٹی بنتی ہے, کیا لیجٹیمیسی بنتی ہے؟ آپ کے ڈیمانڈ جو ہیں وہ اس طرح کے ڈیمانڈز کی یہاں پہ جو ہے ایک اسلامی نظام کر دیں. طالبان والوں کا بھی ڈیمانڈ یہی تھا, طاہر القادری صاحب کا بھی ڈیمانڈ تھا. جو آئے گا میں اور آپ چلیں, ہم کہتے ہیں بھائی سیکولر بنا دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ سیکولر بنا دیں, تو یہ ہمیں بنانے دیں گے, یہ ہمیں جانے نہیں دیں گے پارلیمنٹ کے قریب 24 گھنٹے. تو کیا یہ ہمیں 2 گھنٹے وہاں پہ نہیں کریں گے, ہم پہ تو آپ لاٹھی چارج کر کے ہمیں ڈسپرس کریں گے. بھائی یہ تو ایک تو سیدھی بات ہے, کوئی ڈیمانڈز ان کے نہیں مانے جا سکتے. وہ ڈیمانڈز مانے جا سکتے ہیں جو آئین کی روح سے کسی بھی ریاست کی جو کانٹورز ہوتے ہیں اس کے اندر رہ کے کیا جائے. ان کا کیا مینڈیٹ ہے یہ میں جیسے پہلے کر رہا تھا بات کری نا کہ یہ الیکشن میں لڑیں, جیتیں, اور پھر ان کو شریعت نافذ کرنی ہے, نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے. میں اور آپ کسی کے خلاف تو نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی آئی ہے, PMLN آئی ہے, اس سے پہلے MMA نے حکومت کی. اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, سارے بل بورڈز کے اوپر جو ہے وہ بلیکنگ کیا انہوں نے, اور اس میں میوزیشینز بھی اتنا اٹیک کر رہے ہیں کراچی میں آپ کے سامنے ہیں. میڈیا کو اس طرح سے کہ میڈیا کہ ان کو سنا جائے. سنا کس طریقے سے جائے کہ آپ جلاؤ گھیراؤ کریں. آپ میڈیا کو آپ ایک طرف جو ہے وہ پیمرا ایڈوائز کر رہی ہے. میڈیا میرے خیال میں ذمہ داری سے کام کر رہا ہے, کافی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. ہوں گی چھوٹی موٹی غلطیاں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ادھر آپ نوٹس نکال رہے ہیں میڈیا کو کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے, اور ادھر ان کو ڈی چوک پر اور پارلیمنٹ کے اندر آنا دیا جا رہا ہے. تو بڑا تضاد ہے. دوسری جانب سر میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کرے سینیٹر زاہد خان صاحب نے, ANP کے رہنما سینئر. السلام علیکم زاہد خان صاحب. وعلیکم السلام. زاہد خان صاحب کیا کہیں گے اس وقت پورے ملک میں جو کیا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لاہور میں اتنا بڑا سانحہ ہوا, حکومت جو ہے وہ پریپیئرڈ نہیں نظر آتی, سیکیورٹی لیپس نظر آتا ہے ایک میجرلی. اسلام آباد میں مظاہرین کل سے بیٹھے ہوئے ہیں ڈی چوک پر, وہ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھے ہوئے ہیں. کیا کس طرف ہمارا ملک اس وقت جا کس طرف رہا ہے سر؟ دیکھ علینا, بالکل آپ نے صحیح بات کی. جو لاہور کا واقعہ وہ تو بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس سارے ملک کے اندر تو آپ نے دیکھا APS کا, پھر بادشاہ خان یونیورسٹی کا, اور وہاں بس پہ یہ چیز روزانہ کا ایک معمول بن چکی ہے. یہ بدقسمتی سے ہماری وہ غلط پالیسی ہے جس کے نتیجے آج ہم بھگت رہے. لیکن اس وقت حکمران بھی خوفزدہ ہے, اور وہ حکمران جو
آج میں جب پرائم منسٹر کی تقریر سن رہا تھا مجھے تو حیرت ہوئی کہ اس نے جس توقعات کا تھا کہ جی وہ ایسا اعلان کرے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم سوات میں آپریشن کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ یہ پولیٹیکل پارٹی جو آج حکومت میں بیٹھے یہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہی ہے. لیکن ہم نے وہ کہتے ہیں کہ جی 13 سال میں کچھ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوا کہ پورا ملائکن ڈویژن تو دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. ہم ان کے خلاف لڑتے رہے اور ہم نے اپنے لوگوں کی شہادتیں 950,000 ہم نے اپنے لوگوں کی شہادتیں بھی نوش کی تھی. مجھے آج جب اس کے تقریر سن رہا تھا تو مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سہولت کار اور مددگار ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو آپ کے ڈی چوک میں بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ یہ سہولت کار اور مددگار نہیں ہے. کیا یہ جس بندے کے لیے نکلے ہیں کیا وہ ایک قاتل نہیں تھا جس نے سپریم کورٹ نے اس کے خلاف ڈیسیجن لیا، اس کو پھانسی ملی، آج وہ نکل کے آئے کہ یہ وہ شہید ہے. اب مجھے بتا دے کہ پھر اگر دہشت گردی کو جو مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف آپ نے اگر لڑنا ہے، دیکھیں ایک دو بندے کے مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ ایسے لوگوں کو جو ان کے ہیڈز ہے اگر اس کو آپ چھوڑیں گے لوگوں کو اشتعال میں لے آئے گا اور وہ کل کوئی اور واقعہ کرے گا تو کیا پھر آپ اس کے پیچھے روئیں گے؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ آج تک کیا عمل ہوا؟ کسی ایک نقطے پہ ہوا؟ تو زاہد خان صاحب کیوں حکومت کیوں اتنی بے بس نظر آ رہی ہے ان لوگوں کے آگے؟ دیکھیں یہ حکومت تو آپ کا علم ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، چاہے میرے صوبے میں بیٹھے چاہے یہ بیٹھے، یہ تو ان کے ہمدرد تھے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ تو کہہ رہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کہتے تھے کہ پنجاب میں آپ اٹیک نہیں کرے. آپ نے شہباز شریف کی بات نہیں سنی تھی؟ حالانکہ ہم جب حکومت میں تھے تو ہمیں طالبان نے یہ کہا تھا کہ آپ آرام سے 5 سال جس طرح ایم ایم اے نے حکومت کی آپ بھی اس طرح حکومت کریں، ہمیں کام کرنے دے، پنجاب کی طرف جانے دے. ہم نے انکار کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اپنے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور جب تک ہم حکومت میں بیٹھے ہم آپ کا راستہ روکیں گے. اس کے جو ہمیں قیمت جو کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ موجودہ جو لوگ ہیں وہ تو اسی طرح کے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو یہاں سے پنڈی سے لوگ چلے اور یہ اسلام آباد پہنچ گئے اور ڈی چوک پہ بیٹھ گئے؟ ابھی ہر ایک بندہ ڈنڈا اٹھا کہ میں تو اویس توحید صاحب کی بات بالکل سن رہا تھا، ہم سیاسی لوگ کل جائیں گے ہمیں ڈنڈے مار دیں گے، ہمیں بالکل ڈی چوک تو دور کی بات ہے ہمیں اس سے پہلے جیلوں میں ڈال دے گا. آج تک اس حکومت دیکھیں جو چودھری نثار ہے وہ کل سے خاموش، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے تھے. اس کی کوئی بات آپ نے سنی تھی؟ اسلام آباد کا وہ تو ایک اسلام آباد اس کے اندر آج کل آتا ہے نا، تو وہاں پہ کوئی ایکشن لیا جا رہا تھا. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ جس طریقے سے ہمارا اسٹیٹ ناکامی کی طرف ہم جا رہے، کیونکہ اس وقت آپ کا ریٹ کہیں بھی نہیں ہے. ہم تو پنجاب کی بات کرتے ہیں، آپ کے اسلام آباد میں کتنے مدرسے، کس کو آپ چیک کر رہے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو؟ آپ نے ساؤتھ پنجاب کا ہم چیخ کے تک گئے تھے کہ جو پنجابی طالبان تھا جو وہ کہتا تھا کہ ہم نے این پی کے اینڈ سے اینڈ بجائی ہے، آپ نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ ہم چیختے رہے کہ آپ ایکشن لیں، کسی نے نہیں لیا. آج بھی اگر آپ پرائم منسٹر کی بات سن لیں تو اس نے یہ کہیں ذکر نہیں کیا کہ جو فوج ہے اور ہمیں ایک پیج پہ ہے. ابھی میں کڑا ہوں اور میں اس دہشت گردوں کو قبل کردار تک پہنچاؤں گا. ہم اس کا مقابلہ کریں گے جس طرح ہم کھڑے ہو کے بات کرتے تھے. آج نواز شریف کی تقریر اس طرح ایک خوفزدہ تقریر تھی جو قوم کو اور خوفزدہ کرتے رہے. میں تو یہ دیکھتا رہا آج. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ظاہر خان صاحب، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب خوفزدہ نواز شریف صاحب، ایسے لگ بھی رہا تھا کہ ان کی شکل پہ بڑی ٹینشن اس وقت موجود تھی. مجھے بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیں، یہ جو نواز شریف صاحب نے ایک چیز کہی کہ ہمارا ہدف دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کا مکمل خاتمہ ہے، یہ بات کہنا اور ہمارے اس وقت جو حالات سامنے ہیں کہ ایک پاک کی تو سیکیورٹی، اور بلکہ اوور دا ٹائم 2 سال میں آپ نے پنجاب کی سیکیورٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتے ہوئے تھوڑی بہت دیکھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سافٹ ٹارگیٹس، اور جس طرح جب ان کو پتہ ہے یہ بات کہ جی سافٹ ٹارگیٹس وہ ان کے اب ہدف میں موجود ہیں دہشت گردوں کے، تو آپ سکولز اور پبلک پلیسز، مارکیٹس، ان تمام کہاں تک جائیں گے آپ؟ دیکھ لو، جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے تو یہ ہمارے لیے اب وہ تقریباً 12-13 سال ہو گئے. دوسری بات، جہاں تک پروسکرائب آرگنائزیشن یا جماعتوں کا تعلق ہے وہ بھی ہمیں فنگر ٹپس پر ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس کا فرسٹ ایئر لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، تھرڈ ایئر لیڈرشپ اور باقی اس میں کتنے لوگ. یہ پورے انٹیلیجنس کی فائلیں بھری ہوئی ہے اور اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں آپ سے چھپی ہوئی ہے. اور صدر پنجاب فوکس میں تھا, ریڈار میں تھا, بالکل کسی کو کوئی شک نہیں تھا. لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا تھا تو 20 کے 20 نکات پر سیملٹینیسلی عمل کرنا تھا. وہ صوبائی ذمہ داری بھی تھی, فیڈرل کی بھی تھی اور سب اداروں کی بھی تھی, اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کہ اسٹیٹ کے کیپیسٹی سے باہر ہو. اگر اسٹیٹ کی کیپیسٹی سے باہر ہو تو پھر اس کو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ کیا ہم اس کو کر نہیں سکتے تو پھر کیوں اس کو وہ چودھری نثار صاحب تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں تیرا ہوتا ہے ایک ثانیہ جو پشاور میں ہو رہا ہے, تو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری پروونشل سبجیکٹ ہے. بات یہی ہے کہ ایک دوسرے پر یا اس سے پیچھے ہٹنا یا اس پر ایکشن نہ کرنا, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی مسئلے آتے ہیں, ذمہ داری قبول یا اس میں کوئی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے والی بات ہے, یا یہ ہے کہ عوام مرتے رہیں اسی طریقے سے پارکوں میں اور اس میں, تو کیا ہو جاتا ہے ایک قسم کا گورنمنٹ پر, سیکیورٹی ایجنسیز پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے اور ہماری جگہنسائی ہو جاتی ہے. اور جگہنسائی, اب یہ نیوکلیئر سمٹ کانفرنس میں جاتا اور وہاں پر بات یہی ہو رہی ہے کہ آپ کے نیوکلیئر ویپنز غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کا اسلام آباد غلط ہاتھوں میں جاتا ہے اس وقت تو میسج گیا ہے, تو میسج یہ جا رہا ہے نا, یہ ہاں بالکل صحیح. دیکھیں میسج تو غلط گیا, لیکن ایک چیز دیکھیں آپ کہ ہماری روایت رہی ہے ریاست کی بھی اور مختلف ادوار میں حکومتوں کی بھی, کہ ہمیں 13 سال لگے 2014 میں جب ایک اندوناک واقعہ ہوا APS کا, اس کے بعد یہ بات سمجھانے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کو اور عسکری قیادت کو ایک پیج پر اس وقت آنا پڑا جب یہ اندوناک واقعہ ہوا جس میں بچے شہید ہوئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کوئی 1.5 سال کے لگ بھگ جو ہے اتنا ہاربل اور ہاریفائنگ انسیڈنٹ ہوا ٹیررزم کا لاہور میں, جس کے بعد ایک مثبت چیز یہ آئی ہے کہ عسکری قیادت, جو مجھے بالکل ابہام نہیں ہے, کہ گزشتہ رات کو 3-4 گھنٹے تک ٹاپ لیڈرشپ جو ملٹری لیڈرشپ وہ بیٹھی ہے سر جوڑ کے, اور اس کے بعد باضابطہ طور پر منظم طریقے سے یہ اعلان ہوا ہے کہ اب کوئی کلینڈسٹائن آپریشن نہیں پنجاب میں, باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہو گیا. مسلم لیگ کی صوبائی لیڈرشپ چاہے اس سے ڈینائی کرے, اسٹیٹ آف ڈینائل کا میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ سیاسی قباحتیں ان کے سامنے ہوں, لیکن ایک باضابطہ ایک اعلان ہو گیا. اب ہم سب کے لیے, چاہے وہ اینالسٹ ہوں چاہے وہ میڈیا ہو, سب لوگوں کے لیے ایک چیز ہے کہ جب آپریشن ہوگا پنجاب کے اندر, اب شروع ہوا ہے, تو از گوئنگ ٹو بی ویری چیلنجنگ. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میرے خیال میں یہ ٹرائبل بیلٹ سے زیادہ چیلنجنگ ہوگا ان مائی اوپینین. آئی مائٹ بی رانگ بٹ دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ, کیونکہ ڈینسٹی پاپولیٹڈ ہے, پاپولیشن کے ساتھ مکس ہے. یہاں پر 25-30 سال سے جو بیج بوئے ہوئے تھے وہ لوگوں کے درمیان ہیں. یہ گنجان آباد علاقے ہیں. اس کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ریئیکشن کوئی ایسا آئے, کوئی جب یہ آپریشن فل سوئنگ میں ہوگا تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ارے ہم نے کیا ممتاز قادری کو پھانسی دینی چاہیے تھی, نہیں دینی چاہیے تھی, آج دیکھو یہ مظاہرین نہیں ہوتے. کیا ہمیں آپریشن جنوبی پنجاب میں کرنا چاہیے تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا, دیکھو اب یہ ہو گیا. نہ ایک ہمارے لیے آزمائش ہے, 35 سال سے ریاستی اداروں کی جانب سے جو بیج بوئے گئے تھے وہ جڑیں پکڑ چکے ہیں. اس کو کاٹنا نہ فوج کے لیے نہ کسی بھی سیاسی قیادت کے لیے مشکل نہیں ہوگا. بالکل اویس صاحب, مجھے اس وقت حکومتی موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے میاں عبد المنان صاحب. السلام علیکم میاں عبد المنان صاحب. جی وعلیکم السلام. منان صاحب, نواز شریف صاحب کا آج خطاب ہوا, تمام لوگ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ شاید آپریشن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے, نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں کچھ کہیں گے, یا وہ ایک را ایجنٹ اریسٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے. عوام بڑی کنفیوز اس وقت نظر آتی ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں کچھ نہیں کہا. آپریشن, جس آپریشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا ہے, کل ایک بہت بڑا سانحہ ہوا سر, اور آپ میاں صاحب کے اسٹرانگ ہولڈ میں ہوا, کیا کہیں گے آپ اس پہ, اور جنوبی پنجاب میں آپریشن ہونا کتنا ضروری ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے جنوبی پنجاب ہو, چاہے سینٹرل پنجاب ہو, چاہے اوپر پنجاب ہو, یہ ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. اس دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہوگا اور ہر حال میں لڑنا ہوگا, اور پچھلی کوتاہیوں کو
دیکھ کر بڑھنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے, مجھے بطور پاکستانی, بطور پولیٹیشین یقین ہے کہ ہمارے دفاعی اداروں میں اللہ کے فضل سے اتنی صلاحیت اور قوت ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں, سول اور ملٹری جو ہماری حکومتیں ہیں, ٹاپ لیڈرشپ ہے, اور ہمارا میڈیا, سول سوسائٹی, ہم مشترکہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے خلاف جنگ کریں, کیونکہ یہ جو ہمارے بچے کل شہید ہوئے ہیں, ہماری عورتیں شہید ہوئے ہیں, یہ اب قوم کے برداشت سے باہر ہو گیا. منان صاحب, ہر سانے کے بعد اسی طرح کی باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں, اسی طرح کے مذمتی بیانات آ رہے ہوتے ہیں. سر, ہم کیوں نہیں اپنی سیکیورٹی بہتر بنا پا رہے؟ کیوں بار بار ان اٹیکس کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے ہر سانے کے بعد؟ پھر جا کے ہمیں ہوش آتا ہے, پھر ہم تھوڑے میجرز لے لیتے ہیں. ابھی تک نیشنل ایکشن پلان کے وہ تمام نکات بھی آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد ہو رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان کا کوئک ریسپانس فورس تھا, کیو آر ایف, کوئی رسپانس فورس ڈی چوک تک میں نہیں ہے. ہمارے پاس ضرب عضب تھا, ہمارے پاس وزیرستان کا, پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا آپریشن تھا. ہم نے اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی سے کی ہے, اور جہاں جہاں کمی ہے ہم وہ بھی پوری کریں گے. لیکن ایک بات سر ایک پارلیمنٹ کا تحفظ ہے, وہ تو اسٹیٹ بلڈنگز کا تمام کا تحفظ کرنے کے لیے تو آپ کو فوج کو بلانا پڑ رہا ہے, پارک کی سیکیورٹی تک تو آپ دے نہیں سکے. سر دیکھیں, بات سنیں, آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں میرے سامنے, ابھی میں اویس تو صاحب کی بات سن رہا تھا, بہت اچھی بات کر رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر مولویوں کو رستے میں ہم کو خدا نخواستہ تشدد کرتے اور مولوی ایک دو لاشیں اٹھا لیتے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک نیک مسئلہ ہو جاتا. ہم نے بڑے تحمل کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ اور اس ریاستی طریقہ کار سے جو دنیا میں ایک سول سوسائٹی میں لا چلتا ہے, ہم آنسو گیس سے آگے گئے. حالانکہ چاہتے تھے کہ ہمیں لاشیں ملیں, ہم یہ لاشیں اٹھا کر نکلیں اور اس ملک میں ایک سیاہ طوفان برپا کریں. پہلے روک لیتے, یہ بات صحیح ہے. منان صاحب, پہلے روک لیتے تو 24 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, جب ہم نے ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا ہے, اب دیکھیں روکنا کوئی بات ہی, کتنے وہاں بیٹھ سکتے ہیں, آپ اٹھا لیں گے, گرفتار کر لیں گے, ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اپنی شرافت کی ہم نے آخر حد تک آئی ہے کہ کچھ شرافت آ جائے. سر کیا کریں گے اب؟ حکومت کرے گی کیا؟ حکومت بڑی بے بس اس وقت نظر آ رہی ہے, چاہے وہ ایک سانے کو پریونٹ کرنا ہو اس کے لیے میجرز ہو, اس میں بھی بے بس نظر آ رہی ہے, ناکام نظر آ رہی ہے دہشت گردوں کے رضائم کو ناکام بنانے میں. ایک طرف یہ مظاہرین کو نہیں میری بات سنیں علیم جی مولوی آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے, ہم کریں گے, پورا آپریشن کریں گے. صرف آپ میڈیا اجازت نہیں دیں کہ آگے دوبارہ مظلوم بننے کی کوشش کریں. سر آپ کیا کریں گے ابھی؟ وہ جو ڈیمانڈز ہے, کیا کوئی بیچ کا راستہ کس طرح نکالا جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ڈیمانڈ سننا ہے, نہ ہم نے ماننا ہے, ہم نے اپنا آپریشن کرنا ہے. بہت شکریہ منان صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب نہیں, وہ جو میاں منان صاحب تھے ان کا یہی تھا کہ انہوں نے یہ حکمت عملی کے طور پر ان کو ایک سیف پیسیج دیا جو ان کا کہنا تھا. اور اگر وہ کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مولوی حضرات کوئی ہو جاتی کیجولٹیز تو پھر یہ سارا معاملہ الٹا ہو جاتا. کسی حد تک تو یہ بات صحیح ہے, لیکن یہی حکمت عملی ان کو ڈی چوک اور ریڈ زون سے پہلے اپنانی چاہیے تھی نا. وہیں پہ ایک بناتے تو جہاں اس وقت کرتے تو صحیح تھا. اب میرے خیال میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رینا آپریشن جو ہے میرے خیال میں جو پنجاب کے اندر ہوا ہے یہ بہت ہی مثبت فیصلہ ہے. اور ایک اور بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک برین اسٹارم, جو آپریشن برین اسٹارم نام رکھنا چاہیے تاکہ مائنڈ سیٹ چینج ہو. مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو رہا, ہماری سوسائٹی پولرائزڈ ہے, عدم برداشت بہت ہے, سنی بریلوی دیوبندی شیعہ سنی, یہ جو سوسائٹی کے اندر وہیں پہ میڈیا جاتی ہے تو میڈیا کے اندر بھی وہی عکاسی کرتی ہے جو پولرائزیشن ہے. یہ کہنا کہ قوم ایک یکجا ہو گئی ہے دہشت گردی کے خلاف, میرے خیال میں it's too early to say. ہمیں جو سوسائٹی کی پولرائزیشن ہے
اس کو ختم کرنا ہے. جو ہماری 9/11 کے بعد سے ریاستی اداروں کی جو PR فیلیور تھی کہ اس جنگ کو, جو ہماری اپنی جنگ ہے, جو ہمارے آنگن میں جو آگ لگی ہوئی ہے, اس کو لوگ قبول کریں اور اس کے خلاف متحد ہوں, وہ اب جا کے کہیں پہ کام کر رہی ہے. 14 سال لگے, 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں, اس طرح کے المناک واقعے ہیں, کئی 100 سوسائڈ اٹیکس ہوئے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ کرسچن, ہندو, سکھ ہم سب ساتھ رہتے تھے, کوئی ہمارے پرکھوں نے نام نہیں بدلا, نہ مذہب بدلا, نہ فرقہ بدلا. اب کیا ان کو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سننے کی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان انڈسٹریز کو جو برین واشنگ کرتی ہیں, چاہے وہ پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, ان کے اوپر چیک رکھنا پڑے گا, ان کو ختم کرنا پڑے گا. یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ وفاق المدارس اور مدارس کے لوگ جو ہیں اب وہ اجتماع کریں گے اور وہ کہیں گے مدرسوں کا جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا, اسلام خطرے میں پڑ گیا. بھائی ہماری ریاست اور ہماری سرزمین خطرے میں ہے, تو اگر جو خطرہ ہے وہ ان کو بھی ہونا چاہیے. گراؤنڈ بن گیا ہے جو ایکسٹریمزم اور ٹیررس کے لیے, کس طرح سے ہم اس چیز کو ٹیکل کریں گے؟ اگین مطلب آپ کو ٹیکل کرنا ہے ایکسٹریمزم, وہ جو مائنڈ سیٹ کی جو بات کر رہے ہیں. دیکھ لو, بڑی اچھی بات کی, اور بات یہ مائنڈ سیٹ کی ہے کہ ہماری سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے. اور پولرائز آپ یہ دیکھ لو کہ اس دن ایئرپورٹ سب سے سیکیور پلیس ہوتا ہے, جو کیمرے کے آنکھ بھی ہوتا ہے, اور وہاں پر سول کپڑوں میں بھی اور یونیفارم میں بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتے, اور جمشید وہاں پر لینڈ کرتا ہے اور باقاعدہ اس پر اٹیک ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم CCTV کے ذریعے اس کو ریکگنائز, اس وقت نہیں پکڑے جاتے. یہ تو حالانکہ اس نے معافی بھی مانگی ہے, اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. دوسری بات, ہم ریلیجن کو سڑکوں پر لے آئیں, یہ ریلیجن کو سڑکوں پر لے آنے والی بات, خواہ وہ عید میلاد ہے, خواہ وہ عاشورہ کے جلوس ہیں, کرو بھائی جو آپ نے ریچولز ادا کرنے اپنے اس میں کر لو, لیکن باقی لوگوں کو, باقی جو مریض ہیں وہاں پر, جو عام کاروبار ہے, جس کا تجارت چل رہا ہے, جس کا رستہ, جس کا وہ, ان کو ڈسٹرب نہ کرو. میرے خیال میں کہ یہ پولرائزیشن, یہ ڈسپلے آف فورس, اسلام کے نام پر ریاست کو خطرے میں نہ ڈالو, دوسری کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو. میرے خیال میں اس پر بھی حکومت کو سوچنا چاہیے تاکہ ان چیزوں کو کرٹیل کر سکیں, ان کو ایک لمٹ, مطلب ان کو ایک اسٹیڈیم بک کرا دے, وہاں پر جو مرضی ہے کر لے, ایک ہال بک کرا لے جہاں پر مرضی, لیکن سڑکوں پر اور اس طریقے سے ہم 4 ہائیڈ پارک بنا دیتے, وہ ہائیڈ پارک کارنر اتنا ریاست کو اس وقت اس کے لیے چیلنجز کا انبار سامنے کھڑا ہے, کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے, اور ہارڈ چوائسز اس وقت لینے کی ضرورت ہے, وہ میجرز لینے کی ضرورت ہے جن کے ہم آگے کچھ دنوں بعد بات نہ کر رہے ہوں, وہ عملی طور پہ وہ اقدامات لینے کی ضرورت ہے. صرف مذمتی بیانات سے یا ایک دورہ کر کے اسپتال کا, زخمیوں کی عیادت کر کے اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو وہ تمام عملی اقدامات لینے جس سے آپ تمام یہ انسیڈنٹس کو پریونٹ کر سکتے ہیں گوئنگ فارورڈ. جو اگر خدا نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ تمام میجرز لینے کی ضرورت ہے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.